أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين या रब्बल आलमीन। सूरत القصص का आगाज होता है जो कि मक्की सूरा है। और इसके अंदर हम देखेंगे इंशाअल्लाह कि अल्लाह ताला ने किस तरह से मुख्तलिफ बातें बयान की हैं इस सूरा के अंदर। और चूंकि इस सूरा के अंदर ज्यादा जो बात बयान की गई वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में इसलिए बयान की गई क्योंकि उस वक्त में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त में भी लोग ईमान पर अल्लाह ताला की वहदानियत पे यकीन नहीं रखते थे, बल्कि उन्होंने अल्लाह ताला के साथ बहुत से शरीक ठहरा रखे थे। फिरौन का वक्त था, तो यही मामला उस वक्त भी था जो कि मक्का के लोगों में भी था, और मक्का के लोग भी इसी तरह से अम, अ, अल्लाह ताला के साथ बहुत से लोगों को शरीक ठहराते थे। हम देखते हैं कि सूरा का आगाज भी हरूफ मुक़त्ताअत से होता है, चूंकि मक्की सूरा की एक खासियत ये भी है कि हरूफ मुक़त्ताअत के साथ उनका आगाज होता है। तो हम देखते हैं कि इसका आगाज होता है तौसीमीन तिलका आयातुल किताबिल मुबीन। हम देखते हैं कि हरूफ मुक़त्ताअत के बाद अल्लाह ताला ने जब भी आगे कोई बात बयान की तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीन बात बयान की। हमने ये भी देखा कि जब रब कायनात ने किसी चीज को, वो जब किसी चीज की कसम उठाई, अल्लाह ताला ने अपनी तख्लीक की किसी चीज की कसम उठाने के बाद बसा औकात कई कई आयतों में अल्लाह ताला ने अपनी तमाम बहुत सारी चीजों की कस्में उठाने के बाद फिर रब कायनात ने इरशाद फरमाया अपनी किसी खास चीज के बारे में। तो हम देखते हैं कि हरूफ मुक़त्ताअत के बाद भी अल्लाह ताला ने फौरन ही इस किताब के बारे में बयान फरमाया। तो इसका मानी ही हमें ये समझ लेना चाहिए कि हरूफ मुक़त्ताअत की कोई बहुत बड़ी अहमियत और बहुत बड़ी बात है, जिसकी फौरन बाद ही अल्लाह ताला ने कहा, रब कायनात ने इतनी चीजों की कसम उठाने के बाद, और वो कसम कोई हमारी कसम नहीं, हमारी कोई आम कसम नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की कसम है। तो अल्लाह ताला ने हरूफ मुक़त्ताअत के बाद ही रब कायनात ने फरमा दिया तिल का आयातुल किताबिल मुबीन, इस किताब के बारे में, इस किताब के बरहक होने के बारे में, कि ये आयतें हैं इस रोशन किताब की। रोशन क्यों है? क्योंकि इस किताब के अंदर सिर्फ और सिर्फ हदायत है, जो गुमराही के अंधेरे को दूर करके सिर्फ और सिर्फ हदायत का नूर और सीधा रास्ता दिखाती है। हमेशा इंसान को रास्ता वो दिखाता है जहां पर रोशनी हो, अंधेरे में इंसान रास्ता नहीं देख सकता। फिर रब कायनात इरशाद फरमाते हैं नतलु अलैका मिन मिन नबाइ मूसा व फिरऔन बिल हक़्क़ि लिक़ौमि युमिनून। रब कायनात इरशाद फरमाते हैं कि हम आपके सामने मूसा और मूसा और फिरौन का सही वाकया बयान करते हैं उन लोगों के लिए, लिक़ौमिन युमिनून, उन लोगों के लिए जो ईमान लाए, ताकि उन लोगों को पता चल जाए कि हमने उन लोगों को जो ईमान लाए हैं उनको हमने किस तरह से उन लोगों से अलग कर दिया जो ईमान नहीं लाए, और हम किस तरह से उनकी मदद करेंगे, और हम जो ईमान नहीं लाते उनको किस तरह से गर्क कर देते हैं, हम उनको किस तरह से तकलीफ देते हैं, और हम किस तरह से उनको, हालांकि ये सदियों पुराना वाकया था, अल्लाह ताला ने वही इलाही के जरिए से वो सारी बातें दुरुस्त दुरुस्त बयान कर दी, और जो बातें मन घड़त लोगों ने मन घड़ी थी वो सारी बातें उससे अलग कर दी। तो अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि हम आपको सही सही बयान फरमाते हैं। इन्न फिरऔन अला फिल अर्दी व जअल अहलहा शियाई यस्तदइफु ताइफतम मिनहुम। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं इसके अंदर, इस आयत के अंदर, कि यकीनन फिरौन ने जमीन में सरकशी कर रखी थी। आज इस तरह से इंसान ने जमीन पर सरकशी कर रखी है, तो फिरौन अगर आज होता भी कहीं, तो उसको यही महसूस होता कि मेरी तो सरकशी इस कदर न थी जितनी आज जमीन पर, आज अल्लाह ताला की इस जमीन पर दुनिया में फसाद बर्पा कर रखे हैं। और आज जो हुक्मरानों ने अपनी फिरौनियत हर जगह पर जारी कर रखी है, हर हर हुक्मरान फिरौन ही बना हुआ है। फिरौन दर हकीकत उसका नाम न था, बल्कि फिरौन उसकी जाबर हुक्मरानी की वजह से उनको लकब दिया जाता था फिरौनियत का, फिरौन का, फिरऔना।
تو ان فرعون علا فی الارض، اس نے زمین میں خوب سرکشی مچا رکھی تھی، وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا، یعنی کہ گروہ گروہ اس نے کیسے کر رکھا تھا کہ ہر ہر ایک کے ذمہ الگ الگ ڈیوٹیاں اس نے بنا رکھی تھی، کہ جو امیر ہیں ان کی کیا ڈیوٹیز ہیں، جو غریب ہیں ان کی کیا ڈیوٹیز ہیں، جو غلام ہیں ان کی کیا ڈیوٹیز ہیں۔ اس نے ان کو الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر رکھا تھا، طائفۃ منہم۔ اب وہ کیا کرتا تھا اس کے بعد کہ ان کے لڑکوں کو تو وہ ذبح کر ڈالتا تھا، یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، انہ کان من المفسدین۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک بغیر کسی شک و شبہ کے وہ مفسدوں میں سے ہی تھا، وہ بہت بڑا مفسد تھا جو فساد کو برپا کیے ہوئے تھا، اور پوری زمین کے اندر اللہ تعالیٰ کی ہر طرف اس نے فساد مچا رکھا تھا۔ قتل و غارت بہت آسان تھا، کسی کو مارنا بہت آسان تھا۔ کیا آج زمین پر ہم سارے کے سارے مسلمان، کافر اور یہودی اور عیسائی سارے مفسد بن کر نہیں پھر رہے؟ ہر انسان کے پاس، جس کسی کے پاس پیسہ آتا ہے، ہر انسان ہی اپنے اندر پوری فرونیت دبوچے بیٹھا ہے، چاہے وہ کسی بھی رشتے میں کیوں نہ ہو۔ اگر والدین ہیں تو والدین بھی اپنی اولاد پر فرونیت ظاہر کرتے ہیں کہ ہم والدین ہیں، اور اولاد کو اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں جیسے وہ ان کے غلام ہیں۔ پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پھر ہماری چاہت ہوئی کہ ہم ان پر کرم فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے چاہا ان نمنا، ہم نے چاہا، ہم نے ارادہ کیا، ہم نے چاہا علی الذین استضعفوا فی الارض، کہ ہم نے ہماری چاہت ہوئی کہ جنہیں ہم نے زمین میں بے حد کمزور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علی الذین استضعفوا، جو بہت ہی زیادہ مجبور، لاچار اور کمزور تھے فی الارض، زمین میں، کہ ہم ان لوگوں کو جو بہت ہم نے کمزور کر دیا، اور ہم انہی کو پیشوا اور زمین کا وارث بنائیں فی الارض اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، کہ ہم ان کو زمین کا وارث بنائیں۔ وارث سے مراد کیا کہ ہم ان کو حکمرانی دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پستی دی۔ آج انسان کہتا ہے ہماری عزت، ہماری عزت، ہماری عزت۔ اللہ تعالیٰ نے اس غلام کو جو غلامی میں اتنے سالوں سے غلامی میں مبتلا قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو غلامی سے نجات دے کر ان کو حکمرانی دینا چاہیے، اور چاہا کہ ان کو وارث بنائے اس زمین کا۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں اور یہ بھی کہ ہم انہیں زمین میں قدرت اور اختیار دیں، کہ ہم ان کو زمین میں کیا دیں؟ قدرت بھی دیں اور اختیار بھی دیں ان کو زمین کے اندر، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہ دکھائیں جس سے وہ ڈر رہے ہیں، یعنی جس چیز سے وہ ڈر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کو وہ چیزیں دکھائیں، فرعون کو، یعنی کہ زمین کے اندر ہم ان کو وہ سب چیزیں دکھائیں جن کا ان کو اندیشہ ہے، یعنی انہیں جو اندیشہ تھا کہ ایک اسرائیلی کے ہاتھوں فرعون کی اور اس کے ملک اور لشکر کی تباہی ہوگی، ان کے وہ سارے کے سارے اندیشے سچ کر دکھائیں، اور ان کو وہ سچ کر دکھائیں کہ کس طرح ہم ان کی حکمرانی کو ایک غلامانہ قوم سے، ایک غلام قوم سے، ہم ان کی حکمرانی کو لے لیں گے، چھین لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب چھیننا چاہے اللہ کسی کو، تو اللہ تعالیٰ کسی کی بھی حکمرانی کو ایسے ہی چھین لیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی سے مراد یہاں پر کیا ہے کہ یہ نہیں کہ ان کے پاس کوئی فرشتہ آیا تو انہوں نے وحی آئی، اور یہ ایسا بھی ممکن نہیں ہے کہ کوئی قرآن میں ان کا یا ان کی کتاب میں کوئی اس کا ذکر تھا تورات میں یا انجیل میں، ایسا نہیں، بلکہ وحی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بات
فرشتوں کے ذریعے ان کے دل میں ڈالی، اور وہ وہی نہیں جو انبیاء اور فرشتوں کے ذریعے سے نازل کی جاتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ان کے وہ بات ڈالی۔ تب بھی جب دل میں کوئی بات ایسے آ جاتی ہے فرشتوں کے ذریعے سے جب لائی جاتی ہے، تو تب بھی اس میں ایک وحی موجود ہوتی ہے، تو یہ بھی ایک وحی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو نبی ہونا، اس سے موسیٰ کا نبی ہونا ثابت نہیں ہوتا کہ ان کی طرف وحی کی گئی تو وہ کوئی نبی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی، کیونکہ فرشتے بعض دفعہ عام انسانوں کے پاس بھی آ جاتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں ذکر ہے کہ فرشتوں کا آنا عام انسان کی طرف بھی ثابت ہے۔ تو اب اس سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ وحی کی گئی تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ نبی ہو گئی، ایسا ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہ، اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو، کہ تجھے اس بچے کی طرف خوف معلوم ہو، اور دعیہی یعنی کہ رضاعت کرنا، اس کو دودھ پلاتی رہ۔ فَإِذَا خِفْتِ، پھر اگر تجھے خوف محسوس ہو، علیہ اس پر، فَأَلْقِیہِ، القی آپ نے پڑھا بہت دفعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ القی اس کو ڈال دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو اس کو ڈال دینا، فی الیمی دریا میں، ولا تخافی اور نہ پہ تو خوف کھانا، نہ تو خوف کھانا، ولا تحزنی اور نہ ہی تو غم کرنا، انا رادوه الیک وجاعلوه من المرسلین، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں۔ پھر اس کو وہاں پر پانی میں دریا میں ڈال کر اس خوف میں نہ مبتلا ہونا کہ وہ کہیں ڈوب جائے گا یا پھر اس کو کوئی جانور کھا جائے گا، نہ ہی تو غمگین ہونا۔ ہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو واپس جلد ہی تیری طرف واپس لوٹا دیں گے، اور اسے اپنے پیغمبروں میں سے بنانے والے ہیں، من المرسلین، کہ اسے اپنے پیغمبروں میں سے بنانے والے ہیں، رسولوں میں سے بنانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں پہلے ہی ڈال دی، یعنی ایسے طریقے سے کہ جس سے اس کی نجات یقینی ہو۔ کہتے ہیں کہ جب قتل اولاد کا یہ سلسلہ زیادہ ہوا تو فرعون کی قوم کو خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں بنی اسرائیل کی نسل ہی ختم نہ ہو جائے اور پھر مشقت والے کام ہمیں نہ کرنے پڑے، کیونکہ ظاہر ہے وہ قوم ایک غلامانہ قوم تھی اور سارے مشقت کے کام ان سے کروائے جاتے تھے۔ اس اندیشے کا ذکر انہوں نے فرعون سے کیا، جس پر نیا حکم جاری کر دیا گیا کہ 1 سال بچے قتل کیے جائیں اور 1 سال بچے چھوڑ دیے جائیں، کیونکہ لڑکوں سے یہ سارے غلاموں کے کام کروائے جاتے تھے، لڑکیوں کو لونڈیاں بناتے، لڑکوں سے سارے کام کرواتے۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال میں بچے قتل نہیں کیے جاتے تھے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام قتل والے سال میں پیدا ہوئے۔ اور پھر یہ جو لڑکے جو پیدا ہوتے تھے، ان کو یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ قارون کے حوالے کر دیتے تھے، قارون ان کی پرورش کرتا تھا، تھوڑا قلیل ان کو کھانے کو دیتا تاکہ وہ اتنے طاقتور نہ ہو سکیں کہ وہ ان کا مقابلہ کر سکیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بچے قتل نہیں کیے جاتے تھے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام قتل کرنے والے سال میں ہی پیدا ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا طریقہ تیار کر رکھا تھا کہ، اور اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ ایک تو ان کی والدہ پر حمل کے آثار اس طرح ظاہر نہیں فرمائے جس سے وہ فرعون کی چھوڑی ہوئی دائیوں کی نگاہ میں آ جائیں۔ دائیاں آتی تھیں اور آ کے ساری عورتوں کو چیک کیا کرتی تھیں کہ یہ عورت حاملہ ہے یا نہیں۔ وہ پھر پورا سال، پھر وہ جو 9 مہینے تھے وہ پورا 9 مہینے چیک ہی رکھتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر وہ آثار نمایاں ہی نہ ہوئے، اس لیے ولادت کا مرحلہ تو خاموشی کے ساتھ ہو گیا، اور یہ واقعہ حکومت کے منصوبہ بندوں کے علم میں نہیں آیا جو انہوں نے منصوبہ بندیاں کر رکھی تھیں۔ لیکن ولادت کے بعد قتل کا اندیشہ موجود تھا، کہ بات تو چھپا دی لیکن اب بچہ پیدا ہو گیا، اب تو یہ بات سب کو معلوم ہو جائے گی کہ بچہ آ گیا، تو جس کا حل خود اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو سمجھا دیا، تو چنانچہ انہوں نے اسے تابوت میں لٹا کر دریائے نیل میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ آخر فرعون کے لوگوں نے اس بچے کو اٹھا لیا، کہ آخر کار یہی بچہ ان کا دشمن ہوا اور ان کا رنج کا باعث بنا۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخر فرعون کے لوگوں نے اس بچے کو اٹھا لیا
اور کہ آخر کار یہی بچہ ان کا دشمن ہوا اور ان کے رنج کا باعث بنا، وحزنا، جو ان کو جس نے پہنچایا، ان فرعون وہامان وجنودہما کانوا خاطئین۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور کچھ شک نہیں کہ فرعون اور حامان اور ان کے لشکر تھے ہی وہ بہت بڑے خاطئین، خطا کار، خطا کرنے والے۔ وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور فرعون کی بیوی نے کہا یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کر، لا تقتلوه، تو اس کو قتل نہ کر، یہ تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ قرۃ عین، کیونکہ فرعون کی اولاد نہ تھی اس لیے اس نے کہا کہ یہ تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو اس کو قتل نہ کر۔ سارا مال دولت سب کچھ ہونے کے باوجود لیکن اس کی اولاد نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں عسیٰ ان ینفعنا، پھر فرعون کی بیوی نے کیا کہا، بہت ممکن ہے کہ یہ کوئی ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، وہم لا یشعرون۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور یہ لوگ شعور نہیں رکھتے تھے کہ وہ اپنے گھر میں کس بچے کی پرورش کر رہے ہیں، کہ یہ وہ بچہ جس کے لیے انہوں نے سینکڑوں بچوں کو ذبح کر ڈالا، سینکڑوں عورتوں کی بیٹوں کو ذبح کر ڈالا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی بچے کو انہی کے گھر میں پرورش دلوائی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اگلے سال بھی ہو سکتی تھی جس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ایسے ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر میں ہی اس بچے کی پرورش دلوائی جس بچے نے ان کا خاتمہ کرنا تھا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان پر واضح کر دے کہ اللہ تعالیٰ کی ترکیب کے آگے تم لوگوں کی چالیں نہیں چلتی۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، پھر اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا، فارغن، بے قرار ہو گیا اس پریشانی میں کہ ان کا دل ہر وقت ان کی فکر میں مبتلا رہے، اور وہ بہت زیادہ غم میں مبتلا ہو گئی، جیسے ان کے دل کو غم نے بے قراری کے عالم میں چھو لیا ہو، اور وہ غم کی وجہ سے بس ہر وقت اسی میں مدہوش ہوں۔ انکارت لا تبدی به لولا ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قریب تھیں کہ اس واقعے کو بالکل ظاہر کر دیتی اگر ہم ان کے دل کو ڈھارس نہ دے دیتے، ہم ان کے دل کو تسلی نہ دے دیتے، تو وہ بات کو ظاہر کر ہی دیتی، لوگوں کو اس بات کا بتا ہی دیتی، یہ اس لیے کہ وہ یقین کرنے والوں میں رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من المؤمنین، کہ وہ یقین کرنے والوں میں رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو مضبوط کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو صبر دیا۔ جب بھی کوئی فوت ہو جائے تو ہم لوگ بے صبرے ہو جاتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے صبر مانگیں، اور پھر جب اللہ تعالیٰ دلوں کو صبر عطا کرتا ہے تو وہ صبر کسی کی باتوں سے صبر نہیں ملتا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے مانگی ہوئی دعاؤں سے صبر ملتا ہے۔ رب کائنات مزید ارشاد فرماتے ہیں وقالت لأخته قصیہ بصورت به عن جنوب وهم لا يشعرون۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس کی بہن یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو اسے کہا کہ تو اس کے پیچھے پیچھے جا، تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی، اور فرعونیوں کو اس بات کا علم نہ ہوا، لا یشعرون، کہ فرعونیوں کو اس بات کا علم ہی نہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن پیچھے پیچھے سے دیکھ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ان کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ مَرَادِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے پہنچنے سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا، وحرمنا، حرام کر دیا ہم نے علیہ المراضع، کن کا دودھ، جو دائیاں دودھ پلاتی تھیں ان سب کا دودھ ہم نے حرام کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام روتے ہی رہے کسی کا دودھ نہ پئیں، یعنی ہم نے اپنی قدرت کے ذریعے سے کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ماں کے علاوہ کسی اور دائی کا دودھ پینے سے منع کر دیا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہ پیا، بلکہ ہر دائی نے آ کر دودھ پلانے کی کوشش کی اور ان کو چپ کرانے کی کوشش کی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام چپ نہ ہوئے۔ فقالت من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں، یہ کہنے لگی کہ کیا میں تمہیں ایسا گھرانہ بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لیے پرورش کرے؟ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی بہت چھوٹی سی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سارے معاملات ان سے کروائے۔ اب یہ بھی دیکھیے، فرعون کے وہ لشکر تھا، وہ جو اس کے سپاہی تھے، ان کو یہ بات سمجھ ہی نہ آئی کہ اگر یہ عورت بچے کو دودھ پلائے گی تو وہ پوچھے تو صحیح اس سے کہ آخر اس کا بچہ وہ کہاں ہے جس کی وجہ سے یہ آج بچے کو دودھ پلا رہی ہے۔ اگر وہ دودھ پلانے والی ہیں، ان کی یہ بات ذہن میں ہی نہ آئی، وہ پریشانی میں مبتلا تھے کہ کسی طرح کوئی دائی مل جائے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلا دے۔ انہوں نے آ کر وہ سوال ہی نہ کیا کہ یہ آ کر اگر دودھ پلاتی ہے تو وہ بچہ کہاں ہے جس کی وجہ سے اگر اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ دائی بنی ہے اور مطلب دودھ پلانے لگی ہے، تو وہ بچہ کہاں ہے؟ ان کے ذہن میں یہ بات ہی نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں، وہ اتنا سمجھدار فرعون خود کو سمجھتا، اور اس کے اتنے لشکر جو مسلسل معمور تھے بچوں کے، ان عورتوں پر جو بچے پیدا کر رہی تھیں اور ان بچوں کو ذبح کرتے تھے، مطلب مارنا بھی نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ذبح کرتے تھے۔ اب سوچئے کہ ایک بچے کو مارنا اور ان کو ذبح کرنا، ان کی ماؤں کے آگے ہی ان کے بچوں کی گردنوں کو کاٹ دینا، یہی حال آج بالکل مسلمانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ بالکل وہی فرعونیت چل رہی ہے، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس اس بنی اسرائیل کو، رب کائنات نے اس فرعون سے نجات دلائی جن کے بچوں کو وہ ذبح کرتا تھا، اور آج یہ بنی اسرائیل آج مسلمانوں کے بچوں کو ایسے ہی کاٹ رہے ہیں، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک رہے ہیں۔ پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ تاکہ ان کی بہن نے کہا کہ تاکہ وہ اس بچے کی پرورش کرے، اور وہ اس بچے کی بھی وہ خیر خواہ ہو، کہ بچے کی خیر خواہی کرنے والی ہو، دل کی بھی اچھی ہو، صرف یہ نہ ہو کہ کفالت کرے، دودھ پلائے، بلکہ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، بلکہ وہ اس بچے کی خیر خواہ بھی ہو۔ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی ہی جلدی ہی یہ سارا معاملہ طے کروا دیا کہ ابھی انہوں نے بچے کو پانی دریا میں ڈالا ہی تھا کہ رب کائنات نے فوراً ہی اس بچے کو اپنی ماں سے واپس ملا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف واپس پہنچایا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے ساتھ وعدہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا وعدہ میرے رب نے پورا کر دکھایا، اور رب کائنات نے ان کو وعدہ پورا کر کے ان کو اپنے بیٹے سے واپس ملایا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، اور جو وہ اپنی آنکھوں سے مسلسل آنکھوں سے اشک بہا رہی تھی وہ اس کی نہ بہیں، بلکہ وہ صبر کر لے اور جان لے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ اگر وہ یہ جانتے ہوتے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے تو یقیناً ہر انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا اور اللہ تعالیٰ کے آگے ہر وقت سر بسجود رہتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔